अस्सलाम वालेकुम, आप देखें ब्रेकिंग पॉइंट, मैं हूं मोहम्मद मालिक। कल पाकिस्तान डूब गया अंधेरों में, लिटरली जिसको कहते हैं। रात को लाइट गई, पूरे पाकिस्तान में एक ब्रेकडाउन हुआ और अभी तक पूरे पाकिस्तान में कनेक्शंस बहाल नहीं हुए। और ज़ाहिर है आज का प्रोग्राम इसी की सेक्टर पे है, क्यों हुआ, क्या अवॉइडेबल था, नहीं था। लेकिन आज एक और धमाका हुआ, ये पावर का तो छोड़े धमाका। आज जो ब्रॉडशीट कंपनी थी, ब्रॉडशीट कंपनी आपको मैं याद करा दूं कौन सी कंपनी है। ये वो कंपनी है जिसको पिछले दिनों दिसंबर में आपने सुना होगा कि नैब को और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को $3 करोड़ देने पड़े, क्योंकि इनका जो एग्रीमेंट हुआ था, मुशर्रफ साहब ने किया था कि आप एसेट्स ढूंढेंगे नवाज शरीफ के, आसिफ जरदारी के, मौलाना बेनज़ीर भुट्टो के, और करीबन कोई 200 लोगों की लिस्ट दी थी। बाद में पाकिस्तान उस पर रिनेज कर गया, पीछे हटता गया मुआहदे से, और फिर वो मुकदमा चला गया, फिर आर्बिट्रेशन में गया। बट टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लंदन हाई कोर्ट ने दिसंबर में 30 करोड़ $30 मिलियन हमें डाल दिए, $3 करोड़। उस पर एक ट्विटर पे जंग शुरू हो गई। मरीम नवाज ने ट्वीट की कि देखें करोड़ों डॉलर खर्च दिए लेकिन हम सुरखरू हुए, कोई बात नहीं निकली। शहजाद अकबर जो अकाउंटेबिलिटीज़ आर हैं गवर्नमेंट के, उन्होंने उसके मुकाबले में फिर उन्होंने भी ट्वीट्स दाग दिए कि उन्होंने कहा कि जी उन्होंने तो ब्रॉडशीट ने तो कहा था कोर्ट को कि एवन फील्ड अपार्टमेंट्स भी गवर्नमेंट के हवाले किए जाएं, और फिर हम इस बात की भी तहकीक करें कि मुकदमा कैसे लड़ा गया। और आपके ज़माने में ये जिसको कहते हैं मसालिहाती गुफ्तगू शुरू हो गई थी, वो काउंटर आ गए। फिर आप बी रोल में देख रहे होंगे नवाज शरीफ साहब को। ये 4 जनवरी को, अब क्योंकि अब कानूनी तकाज़ों के मुताबिक हम उनकी आवाज़ नहीं सुना सकते, तो उनसे रिपोर्टर ने पूछा कि ये सारी बात है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखें ये अल्लाह का बड़ा करम है कि हम पे इन्होंने सारी कोशिशें की लेकिन हमें कुछ नहीं हमारे पे निकला, और काश जो से करोड़ों रुपए थे, अरबों रुपए बल्कि, ये खर्च कर जाते गरीबों पर। वही सारी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, और फिर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया सब कुछ। अब ये मसला भी दब सा गया था, आज एक धमाका हुआ। वो जो ब्रॉडशीट कंपनी है उसके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं कावे मूसवी, उन्होंने ब्लॉगर है उनका इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने साफ कहा कि जी बिल्कुल जो नवाज शरीफ साहब हैं बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। मैं भी आपको सुनाऊंगा, अभी गलत बयानी कर रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने और 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई। उन्होंने कहा कि हमें कांटेक्ट किया इनके ख़ानदान ने कि हम इनके ख़िलाफ़ जो सा है अपना एक्शन ख़त्म कर दें, और हमें पैसों की ऑफ़र भी दी गई, वो भी अभी आप सुनाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। फिर उन्होंने ये भी बताया कि एक ऐसे शख्स की भी हम पूरे कर रहे थे स्क्रूटनी उसके रिकॉर्ड्स की सारी, जो बाद में इंटीरियर मिनिस्टर बना नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में। नाम नहीं उन्होंने बताया, आप सारे जानते हैं इंटीरियर मिनिस्टर कौन बने थे। उन्होंने कहा जी इंटीरियर मिनिस्टर बने वो, और फिर उस वक्त नैब ने हमें दरख्वास्त की कि उनका हम नाम निकाल दें अपनी इन्वेस्टिगेशन से, हमने वो भी नहीं बात मानी। उन्होंने कहा जनरल अमजद जब चेयरमैन नैब थे तब तक बड़ा तेज़ी से काम हो रहा था, लेकिन अब जो है वो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता गिरावट आती गई और सारा कुछ शुरू हो गया, कॉम्प्रोमाइज़ शुरू हो गए। उनके बतौर $100 of millions की जवाबदेही होनी चाहिए नवाज शरीफ ख़ानदान से। बहरहाल उन्होंने पूरा एक लिस्ट सुना दी है, वो भी अभी आपको सुनाऊंगा मैं अपने। लेकिन आज दोनों सब्जेक्ट हम बात करेंगे, इस पर भी करेंगे, पावर पे भी करेंगे। हमें ज्वाइन किया हुआ है हुमायूं अख्तर साहब ने, सीनियर लीडर PTI, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल ने, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, रेवेन्यू अफेयर्स, और वेरी सीनियर लीडर ऑफ PMLN। और जब हम पावर के अंदर जाएंगे तो हमें ज्वाइन करेंगे इंजीनियर फयाज अहमद चौधरी, जो फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं NTDC के, और लम्स में भी इन्होंने एनर्जी इंस्टीट्यूट बनाया भी था, उसको हेड भी किया था। वेरी वेरी लर्नड मैन, बाहर सारी ज़िंदगी काम भी करते हैं। बट लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद ये जो हमारा पॉलिटिकल चीज़ है। लेकिन पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि क्या कहा कावे मूसी ने। Look at the lies that Nawaz Sharif came up with 2 days ago on television. He said the broadsheet decision by the court exonerates them. Really? It exonerates the Sharif family? It doesn't do anything of the sort. It doesn't do anything of the sort. I mean, they just used first-rate spin to suggest that broadsheet has exonerated Sharif. I say quite clearly, broadsheet did exactly the opposite. I can't give an exact figure, but we certainly had suspicions of hundreds of millions of dollars of money that had been stolen, that was illicit, that was unaccountable, unexplained wealth. It's a complete lie to say the broadsheet court action exonerates
the Sharif family because of the events surrounding Avonfield Apartments. They offered money for us to go away. 2012, when we had somebody who turned up with a photograph of himself with Nawaz Sharif and told us he was a nephew of Sharif, and that they would like to negotiate, and we just laughed and we said, we take our chances in the courts. We don't negotiate with crooks. جی مفتاح آپ سے شروع کرتے ہیں. یہ تو بڑی زبردست خوفناک چارج شیٹ آ گئی ہے, اور اگر آپ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے, غلط ہے, یہ عرفان ہاشمی ایک جرنلسٹ ہیں, ویلاگر ہیں, ان سے انہوں نے انٹرویو میں ایک بات کی ہے, تو انہوں نے تو بڑے کلیئر الزام لگا دیے. انہوں نے کہا آپ نے کوشش کی ایون ان کو پیسے لگانے کی, اور بعد میں ایک انہوں نے اپنے انٹرویو میں آگے بھی ایک جگہ کہتے ہیں, بیکاز ابھی ہم نے بالکل ایک دو پارٹ سنائے ہیں, جہاں انہوں نے کہا کہ جب نواز گورنمنٹ تھی تو تب ہمیں بالکل سپورٹ نہیں ملی نیب کے ساتھ بھی انویسٹیگیشنز آگے لے جانے کے اوپر, اور انہوں نے کہا جی ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز کی جواب دہی ہونی چاہیے شریف خاندان سے, جو کہ پورا ان کا انٹرویو ہے, وہ میں سارا تو نہیں اب چلا سکتا تھا, وہ انہوں نے بات کی. انہوں نے تو آپ پہ ہر قسم کے الزام لگا دی, یہ بھی کیا, اور انہوں نے کہا فرسٹ ریٹ سپن لگائی ہے میاں صاحب نے اس پورے فیصلے کو الٹا کے قوم کو بتانے میں. کیا کہتے ہیں اس پہ؟ یار مجھے تو بڑی حیرت ہے مالک کہ آپ اس کو اتنا وقت دے رہے ہیں, اور آپ نے آج جس دن جہاں پہ پورے پاکستان میں اندھیرے تھے, آپ نے, اور مجھے تو یہی کہا گیا تھا کہ اس پہ شو ہے, آپ اسی پہ ہے. میں نے تو شروع میں آپ کو کہا ہے یہ ڈیولپمنٹ ہوگی اچانک. آپ تو سننے سر, میری بات تو سننے. اب تک تو آپ وہی بات کر رہے ہیں. ایک آدمی عرفان ہاشمی, جس کا میں نے بھی نام نہیں کبھی سنا ہے, شاید آپ نے بھی نہ سنا, اس نے کسی آدمی کا جو پاکستانی بھی نہیں ہے اس کا انٹرویو کرا. نہیں, کاوے موسوی, سن لیں مفتاح, وہ چیف ایگزیکٹو ہے. سن لیجئے, آپ کے لیے کلیئر کر دوں کائنڈلی, جسٹ اے سیکنڈ. کاوے موسوی چیف ایگزیکٹو ہے براڈ شیٹ کا, اس کمپنی کو جس کو آپ نے نیب نے اب $3 کروڑ دیے ہیں. وہ ایسے عام آدمی نہیں ہے, ہی از دا سی ای او. نیب سے وہ کیس جیتا ہوا ہے, اس پہ بحث نہیں ہے. مشرف نے اس کو ہائر کیا تھا, اس پہ بھی بحث نہیں ہے. مشرف نے کیوں اس کو ہائر کیا تھا, کیا کانٹریکٹ ہوا تھا, کس طرح ہوا تھا, اس پہ مجھے کچھ نہیں پتا ہے. کیوں یہ لوگ ہار گئے کورٹ میں, کیس کس طرح ہار گئے, اس کا بھی مجھے کچھ نہیں پتا ہے. آپ کو بھی یہ پتا ہے کہ لوگ جان بوجھ کے کس طرح کیس لاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے, یہ سب آپ کو پتا ہے. یہ آدمی پاکستانی بھی نہیں ہے. میں تو اس کو نہیں جانتا ہوں, میں نہ تابش کو, نہ یہ موسوی کو, نہ وہ عرفان ہاشمی کو. یہ آدمی آگے بولتا ہے کہ ایک آدمی آیا جو نواز شریف کے ساتھ اس نے اپنی تصویر دکھائی, وہ بولا میں بھتیجا ہوں, نواز شریف کے بھتیجے کو آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, ٹھیک ہے, اور بولا اچھا ہم آپ کو 2012 میں پیسے دیں گے. مطلب یار کیسی باتیں کر رہے ہیں. مطلب یہ تو مطلب آپ تو مطلب یہ شہزاد سے بھی, آپ شہزاد کیا نام ہے ان کا, اس سے بھی آگے نکل کے جھوٹی نریٹو. مطلب کیا نواز شریف لے گیا ہے. مطلب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اندر جب سب کو کنونس تھا کہ نواز شریف نے 25 ارب میں لاہور کی بی آر ٹی سے چوری کری تھی, تو 105 ارب روپے جب عمران خان نے بنائے تو اس کے پیسے کدھر گئے؟ وہ جواب آپ کو اس وقت پوچھنا چاہیے. آپ کو پوچھنا چاہیے کہ بھائی جتنے کی نواز شریف ایل این جی لے کے آیا تھا تو اس سے 20 گنا زیادہ قطر کو پیسے دے کے آ رہے ہو, اس سے ڈبل ایل این جی لے کے آ رہے ہو. یہ سوال اب آپ کو پوچھنا چاہیے. اس وقت نواز شریف ریلیونٹ ہے. آپ نواز شریف کی کوئی پاگل آدمی جو ہے باہر جو حکومت سے کیس جیتا ہے 3 کروڑ روپے کا, ان کی ملی بھگت ہو یا نہیں ہو اللہ جانتا ہے, اور جو ایک بلاگر ہے اس نے اس کا انٹرویو کر لیا, آپ اس سے شروع کر رہے ہیں. مفتاح اس لیے کہ وہ آدمی, میاں صاحب بھی لنڈن میں ہے, وہ آدمی بھی لنڈن میں ہے, اور وہاں کے قانون بڑے سخت ہیں لائبل کے. وہ گورنمنٹ سے تو جیت گیا ہوگا 3 کروڑ, اگر ایک ملک کے 3 ٹائم پرائم منسٹر کو وہ ڈیفیم کرے گا, وہ اس سے زیادہ ہار بھی سکتا ہے. اس نے کہا ہے, کروکس تک کہا ہے, اس نے کہا ہے کہ آپ کی وہ جو ان کی کرپشن کے ثبوت ہیں, اس نے کہا ہے کہ وہ غلط بات کر رہے ہیں. ہی از کالڈ میاں صاحب, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, ہی از کالنگ ہم اے لائر, ہی از کالنگ ہم اے اسپن ماسٹر. ان کو سارے نام دے رہے ہیں. آپ کہہ رہی ہیں کہ بالکل یہ ایرریلیونٹ بات ہے, اور یہ اس پہ ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے. Every third-rate idiot can come and call Nawaz Sharif a liar. Nawaz Sharif is not going to, honor these guys or dignify their stupid answers. یہ کہنا کہ we don't negotiate with crooks. تو کون ہوتا ہے اس کو بولنے والا؟ مطلب یہ آدمی بیٹھا ہوا ہے لندن میں, تم نے تو یہ کون سی بٹ جیتا تھا جس نے 3 کروڑ روپے لیے ہیں؟ حکومت پاکستان کو 1 پیسہ تو جمع نہیں کر کے دیا. یہ تو لوگ, مطلب یہ تو وہ ولچرز ہوتے ہیں پوری دنیا کے اندر جو اس ٹائپ کے کام کرتے ہیں. یہ ولچر ٹائپ کے لوگ ہیں. یہ مطلب یہ یعنی کہ جس بندے کا آپ نے جواب نہ دینا ہو, آپ اس کو کہتے ہیں یار یہ irrelevant آدمی ہے. Is that the logic? میں اس کو کہہ رہا ہوں, it's a vulture. میں تو اس سے پوری بات کر رہا ہوں. یہ تو اس کا کام ہی ہے, اس کا کیا ریزیومی ہے, اس کی کیا سی وی ہے, اس دنیا میں کیا کام کر کے دکھایا. ہمایوں, let's take the government's narrative on that. ہمایوں آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ؟ مفتاح کہتے ہیں تو irrelevant بات ہے, آپ ایک بالکل irrelevant آدمی کو امپورٹنس دے رہے ہیں.
دیکھیے مالک، اس کی تھوڑی سی ذرا آپ ہسٹری ٹریس کر لیں. یہ کمپنی براڈ اسٹریٹ نون اسٹیبلشڈ کمپنی ہے، براڈ شیٹ نون اسٹیبلشڈ کمپنی ہے ایسٹ ریکوری کے لیے پرائیویٹ سیکٹر میں. اس کو مشرف صاحب کے دور میں ابھی 1999 کے بعد، ابھی 2002 میں پی ایم ایل کیو کی حکومت بھی نہیں بنی تھی، تو انہوں نے ریٹین کیا تھا جو ہمارے ماضی کے لیڈرز رہے ہیں ان کے جو دنیا میں ایسٹس تھے ان کو ریکور کرنے کے لیے، اور نیب کے تھرو ہوا تھا. اور یہ بڑے عرصے انہوں نے اپنا کام کیا. اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہے کہ مشرف صاحب چلے گئے، پیپل پارٹی آ گئی جس کے خلاف ایسٹ ڈھونڈنے تھے. اس کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت آ گئی اور یہ سارا معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا. اور ان کے جو کانٹریکٹ تھے نیب کے، کیونکہ 3 حکومتیں بدل چکی تھی، اس میں کوئی وائلیشن ہوئی اور یہ آربیٹریشن میں گئے، اور آربیٹریشن ایوارڈ ان کے حق میں ایوارڈ ہو گیا $30 ملین کا. یہ بیک گراؤنڈ ہے. اب شروع ہو رہی تھی اس ایوارڈ کی ریکوری پروسیڈنگز. ریکوری پروسیڈنگز ہوتی ہیں کہ پاکستان کے کیونکہ خلاف وہ ایوارڈ ہے، تو پاکستان کی جو بھی ایسٹس ہیں وہ پھر مختلف کورٹس میں جاتے ہیں ان ایسٹس کو ریکور کرنے کے لیے. ان کو ریکور ہوگی الٹیمیٹلی، بٹ ان دیٹ پروسیس انہوں نے کہا کہ یہ نواز شریف کے خلاف انہوں نے جتنا بھی ایویڈنس اکٹھا کیا ہوا تھا، وہ ایویڈنس انہوں نے کسی برٹش کورٹ میں پیش کیا کہ یہ ایسٹس پہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان کا حق بن سکتا ہے، اور جب بنے گا تو اس سے ہم اپنی ریکوری کریں گے. ان کو 20% ملنا تھا نا. کانٹریکٹ یہ تھا کہ جو بھی وہ ریکوری کریں گے 20% اس میں سے ان کو ملے گا. اچھا میں آپ کو حقائق بتا دوں. ان دا مین ٹائم انہوں نے ریکوری کہیں اور سے کر لی، ان کو $30 ملین مل گئے، اور therefore انہوں نے کہا کہ ہمیں اب یہ ایون فیلڈ کی کوئی ضرورت نہیں. اب اس کو پکڑ کے یہ غلطی کی یہ پی ایم ایل این نے. انہوں نے کہا دیکھیں جی ہم تو ایگزونریٹ ہو گئے، اور جب انہوں نے کہا ایگزونریٹ ہو گئے تو اس کمپنی نے کہا کہ جی کوئی ایگزونریٹ نہیں ہوئے، ان کے خلاف تو بڑی بڑی چیزیں ہم نے ڈھونڈ کے نکالی تھیں. وہ کمپنی کہہ رہی ہے، اور آپ نے بالکل صحیح کہا، لندن میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں. لندن میں انہوں نے انگلی ہلانی اور اپنا لائبل سوٹ کر دیں اس موسوی کے خلاف. ان کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اس نے کہا ہے کہ میں نے ان کے ہنڈریڈز آف ملینز ان کے ایسٹس ادھر موجود ہیں، لیکن کیونکہ مشرف دور ختم ہو گیا اور پیپل پارٹی کا دور آ گیا اور پی ایم ایل این کا دور آ گیا اور ہم سے تعاون ختم ہو گیا، اور وہی شاید وجہ بنی جو نیب کے خلاف پھر یہ گئے نان پرفارمنس آف کانٹریکٹ میں یہ آربیٹریشن ایوارڈ لینے. یہ حقیقت ہے. اب آپ اس کو کہیں کہ وہ کمپنی بھی بوگس ہے اور وہ آدمی بھی بوگس ہے، اور وہ پی ایم ایل این کا جو انہوں نے کہا کہ ہم ایگزونریٹ ہو گئے وہ صحیح ہے. کس طرح ایگزونریٹ ہو گئے؟ مجھے یہ سمجھا دے، مطلب کون سا ایکشن ہوا ہے کہ وہ ایگزونریٹ ہو گئے؟ یہ انہوں نے اپنے بالکل کمپنی کا سٹانس صحیح ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں کیونکہ اس سے زیادہ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ہمارا حصہ نکل آیا تھا، جو ہمارا خرچہ ہوا تھا وہ ہم نے کور کر لیا. لیکن مجھے آپ کی بات سے مجھے وہ میاں صاحب کا وہ کلپ یاد آ گیا. یاد ہے وہ آپ کو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے تھے پارٹی کے لوگوں کے ساتھ، اور انہوں نے کہا تھا میں ان کو جواب کیوں دوں، اور یہ کون ہوتے ہیں پوچھ لو. سب نے تالیاں بجائیں تھی تب جب یہ کیس نیا نیا ابھی چل رہا تھا. کیا ہم یہ ایٹیٹیوڈ رکھیں گے کہ اگر باتوں کے جواب نہیں ہیں تو ہم کہیں گے تم ہوتے کون ہمیں پوچھنے والے، یا اس بندے کی حیثیت نہیں ہے؟ 3 ٹائم پرائم منسٹر کو ایک بندہ لندن میں بیٹھ کے اسپیسیفکلی سیریس چارجز لگا رہا ہے، وہ اس کو بھی کانسیکوینسز پتہ ہے. لازم نہیں ہے آپ پہ جواب دیں. آپ بڑی نہیں بات ہے. دیکھیں یہ بات درست نہیں ہے. تو فیکٹ آف دا میٹر اس کہ میں اس کو بوگس نہیں بول رہا ہوں، میں اس کو irrelevant نہیں بول رہا ہوں، میں اس کو ولچر بول رہا ہوں which is much worse. ٹھیک ہے، وہ جو مردوں کے اوپر But does it mean کہ ولچر غلط ہے؟ اگر ولچر کی انفارمیشن ٹھیک ہے تو ولچر سچا ہے. میری بات سن لو. لیٹ می فنش دا آنسر. The fact of the matter is کہ 1999 میں مشرف نے اس کو ہائر کیا. 2008 تک تو مشرف تھا نا. اس نے کتنے پیسے نواز شریف سے ریکور کرے، اس نے کتنے پیسے کسی اور سے ریکور کرے. ٹھیک ہے، یہ تو $30 کروڑ لے کر پاکستان سے چلا گیا. جس از وائی آئی ایم کالنگ یو اے ولچر. اور یہ ابھی اور وہ کہہ رہا ہے اس نے 550 ملین مانگا ہوا تھا. نہیں، میں ناظرین کے لیے میں کلیئر کر دوں 2-3 چیزیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ایسٹس کی ڈیٹیلز دیں، جو ایسٹس جن لوگوں کے ہم نے ڈیٹیلز دیں، اس کے مطابق ہمارا اتنا حصہ بنتا ہے، اور وہی حصہ وہ جو اس نے کورٹ میں دی ہیں ڈیٹیلز جو ابھی تک سیکرٹ ہیں، وہ حصے کے مطابق اس کو پیسے کورٹ نے ایوارڈ کیے کہ ہاں آپ نے یہ کام کیا تھا. ہوائی اس ولچر کو پیسے کسی نے نہیں دیے، اس نے ایسٹس دیے ہیں لوگوں کے.
थोड़ा सा तामुल के साथ मेरा जवाब कम से कम 20 सेकंड तो लगातार सर, आप 40 सेकंड लें, आप 40 सेकंड लें। चलिए शुरू करें, स्टार्ट करें। उसको भट्टी को बोले 40 सेकंड लगाए, वो क्लॉक शुरू। देखिए, तो फैक्ट ऑफ द मैटर है कि इसने आपसे 30 करोड़ डॉलर लिए, इसने 10 साल तक मुशर्रफ के जमाने में था 1 रुपया रिकवर करवाया, एक पैसा रिकवर कराया। दिस इज द एग्जॉनरेशन कि भाई 10 साल तक तूने 30 करोड़ डॉलर की बिल कर दिया, तूने एक पैसा रिकवर नहीं कराया। उसके बाद इसने ये केस करे, वो केस करे, अभी ये क्या है, अभी ये फिर बोल रहा है कि अच्छा इनका और पैसे मैं बता रहा हूँ, लाओ मुझे एक और कॉन्ट्रैक्ट दो। तो ये एक और कॉन्ट्रैक्ट देंगे उसको, 10 साल वो करेगा, उसके बाद बोलेगा नहीं रिकवर तो आपको एक पैसा नहीं हुआ ना। अगर तो नवाज शरीफ के पास चोरी के पैसे उधर होते तो 10 साल में मुशर्रफ ने क्यों नहीं रिकवर करा लिए? ये 2.5 साल में इमरान खान साहब की हुकूमत थी, शहजाद अकबर साहब तो रोज इसका काम ही इनका ये करते हैं, तो आज तक क्यों पैसे रिकवर नहीं हुए? ये जरा सा बता दीजिए ना, कि अगर इतने आसानी था और इतनी सब चीजें थी और आपके पास सारे रिकॉर्ड्स थे तो बता दें हमको, ये भी साथ साथ बता दें कि नवाज शरीफ ने कहाँ चोरी करी है। जो मैंने आपसे गुजारिश करी थी, आपने तो पूरे पाकिस्तान को, इमरान खान ने कहा था कि नवाज शरीफ ने बीआरटी में चोरी करी है 27 अरब का बना के। अब जब आपने 105 अरब का बनाया तो फिर आप ये भी बताएं कि हाँ इमरान खान ने भी चोरी करी है। मैं कुछ कहना जी हमायूं ये क्या है, तो ये भी बताएं कि इमरान खान ने मोर देन 40 सेकंड्स नाउ, आपने गिला होगा। जी हमायूं, अंदर चोरी करी है तो चीनी के अंदर जहांगीर तरीन भी पकड़वाओ ना। जहांगीर तरीन के पैसों के पीछे क्यों नहीं जा रहे हो? जो उस अंदर ले गया, ये बुजदार जो आटे में चोरी कर रहा है उसके पैसे क्यों नहीं पकड़ रहे हो? चले लेट्स आस्क हमायूं से पूछते हैं ना, और में 1000 सुनानी में वो भी लेके जाओ, वो चले हमायूं जवाब दें। एक नॉन पाकिस्तानी देखिए मिफ्ता और मालिक साहब, ये मौसवी की जो ब्लॉग है ये इसलिए भी अहमियत अख्तियार करता है कि ये जो कहते हैं ना कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ सिर्फ अकामे का केस था, अकामे केस में सिर्फ उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी आर्टिकल 62-63 के तहत। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच ने JIT बना के बहुत सा मवाद इकट्ठा करके नैब को भेजा था, जिसके नतीजे में बहुत से रेफरेंसेस बने और जिसमें एक एवंस फील्ड का रेफरेंस था। ये जो मुस्वी ने आज कहा है, ये जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच के जो हंड्रेड्स ऑफ पेजेस का एक जो रिपोर्ट थी और जो JIT की रिपोर्ट थी, उसको सही साबित करता है। ये जो स्टेटमेंट आज मुस्वी ने दी है, इसकी ये अहमियत है। मैं उसको बोल सकता हूं सर, सुप्रीम कोर्ट ने 3 रेफरेंसेस कहे थे नैब को करने के, वो तीनों रेफरेंसेस नैब ने करे। एक रेफरेंस जो था वो जज बशीर ने कहा था एवंस फील्ड पे, जिसपे मियां नवाज शरीफ को इलेक्शन से 15 दिन पहले गिल्टी करा था, जिसपे मियां नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज शरीफ हुज नेवर हेल्ड एन ऑफिस, दोनों आए और जेल में डाल दिए गए, और सफदर को भी जेल में डाल दिया गया। वो रेफरेंस जो सब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया तो 41 पेज का जजमेंट लिखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और उस जजमेंट की परख से उड़ा दिए कि यार इसका कोई बेसिस ही नहीं था, आपने कोई बात ये प्रूव नहीं करी है। बशीर साहब के जजमेंट में भी कहा था कि करप्शन कोई प्रूव नहीं हुई, लेकिन उसके बाद इन्होंने ये कहा कि आपने ये भी प्रूव नहीं करा कि कितने के अपार्टमेंट लिए गए थे, कब लिए गए थे, कितने पैसे उनके पास एक्चुअल थे, मतलब जो जिससे वो खरीद सकते थे। इस जजमेंट के परख से उतार दिए थे और ये सस्पेंडेड जजमेंट था। उसके बाद जो नवाज शरीफ को गिल्टी किया है वो जज अरशद मलिक साहब ने किया है, जिनका इंतकाल हो गया, और उस पर अब मजीद मेरे ख्याल से वो तो पुरानी, सबको हमें हिस्ट्री पता ना मिफ्ता। अभी तो हम आज की मैंने सेगमेंट खत्म करना है, वांट टू गो टू पावर। मेरा तो सिर्फ सवाल आपसे एक दोबारा है, क्या आपके ख्याल में इसको लीगली सू करना चाहिए नहीं, ताकि अगर इसने झूठ बोला इतना बड़ा, ये पाकिस्तान के 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर पे इल्जाम लगा रहा है, किसी आम आदमी पे नहीं लगा रहा। सर सियासतदान लोग हैं, रोज मियां नवाज शरीफ के खिलाफ झूठ बोला जाता है, और इस मतलब मियां नवाज शरीफ का फैसला है मुझे नहीं पता है, लेकिन आई वुडंट स्पेंड टाइम ऑन दैट। अभी ये मतलब इसकी क्या हैसियत है? एक आदमी जो है जिसका काम ये है, मतलब जो 30 करोड़ डॉलर आपसे ले चुका है और एक पैसा रिकवर नहीं किया, 10 साल मुशर्रफ ने तो पूरी कोशिश करी होगी पैसे उसने, हमें अभी ये नहीं पता, तू भी नाज़रीन के लिए क्लियर कर दूं, हमें ये नहीं पता कि कौन सी रिकवरी के अगेंस्ट उसको कोर्ट्स ने अवार्ड किए हैं, उसने सबूत दिए हैं। हो सकता है जब वो रिकॉर्ड सामने आए तो पता लगे उसमें आपके लीडरान के भी एसेट्स हैं, वी डोंट नो, अभी हमें नहीं पता। बता देना बिल्कुल, आई एग्री विद यू। तो वो अगर आप केस करेंगे तो ये रिकॉर्ड खोलना पड़ेगा ना, फिर सामने आ जाएगा। इसीलिए खोल दें रिकॉर्ड, अगर आपने नहीं किया हुआ तो बाकी जिन्होंने गन मारा हुआ वो नजर आ जाएंगे सामने। पाकिस्तान के पास तो ये रिकॉर्ड मौजूद है ना बकौल आपके, तो बिस्मिल्लाह करें। वो 30 करोड़ डॉलर तो उसको पैसे देने थे, आपने वो केस हार गए, आपने उसको पैसे 3 करोड़ डॉलर, खुदा का खौफ करे 30 हो गया तो मर जाएंगे।
چلیں میں اس پہ I'll take a break کیونکہ یہ یہاں وقت ہوا ایک بریک ہے ناظرین، اور اس کے بریک کے بعد آ کے ہم بات کریں گے پاور کرائسس کے اوپر، کیوں ہوا اور کیا یہ رک سکتا تھا یا کم از کم اس کا جو امپیکٹ تھا وہ منیمائز ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا، اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ ملک میں پاور بریک ڈاؤن ہو گیا، کراچی، اسلام آباد اور کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں بجلی بند۔ ہمارے گڈو کے پاور پلانٹ پہ یہ فالٹ آیا، سیکنڈ کے اندر فریکوینٹ 49.5 ہرٹز کے لگ بھگ ہوتی ہے، وہ ڈراپ ہوئی۔ 10,302 میگا واٹس چل رہے تھے جو سسٹم سے ایک دم آؤٹ ہو گئے۔ تربیلا کو ہم نے 2 بار سٹارٹ کیا، وہ سنک ہو گیا۔ 2013 سے لے کے 2018 تک سابقہ حکومت میں 8 فالٹس آئے تھے، ہماری گورنمنٹ آئی ہے 2 سالوں میں 1 فالٹ بھی نہیں آیا۔ رات کو پورے ملک کے اندر بجلی کا بریک ڈاؤن ہو گیا۔ نالائق کہتے ہیں کہ نواز شریف کی غلطی تھی کہ بریک ڈاؤن ہو گیا۔ 36,000 سے زیادہ میگا واٹس کی ہماری بجلی کی پیداوار ہے، لیکن اس بجلی کو اٹھانے کے لیے ہمارے پاس وہ جو ترسیل ہے وہ اس کے مطابقت نہیں رکھتی۔ ہم نے آتے ساتھ ہی تقریباً 49 ارب روپے اپنی ٹرانسمیشن سسٹم پہ لگائے ہیں۔ مٹیاری ٹو لاہور لائن یہ تقریباً مارچ اپریل تک انشاءاللہ 4,000 میگا واٹ یہ آپریشنلائز ہو جائے گی۔ کنڈکٹنگ ہم لوگ کر رہے ہیں 2 لائنز کی، ہماری KDA 1 اور 2 ٹو جامشورو۔ عجیب غلطی تھی کہ پرسوں رات تک نواز شریف کی جو بجلی تھی وہ عوام تک پہنچ رہی تھی ٹرانسمیشن لائنز کے ذریعے۔ پچھلے 2 سال آپ دیکھ لیں، آپ کی ایک ٹرپنگ بھی نہیں آئی۔ لائنز کو صاف کیا، لائنز کو واش کیا، ہم نے اینٹی فاگ انسولیٹرز لگائے۔ ہم لوگ انکوائری آرڈر کریں گے، انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوگی اور اس کی جو حقائق ہیں اور وہ چیزیں وہ سامنے آ جائیں گی۔ جی آپ نے یہ باتیں سنی ساری۔ ابھی اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر فیاض احمد چودھری صاحب نے بھی، جیسے میں نے اب شروع میں بتایا تھا فارمر MD تھے یہ NTDC کے، نیشنل ٹرانسمیشن ڈسپیچ کمپنی، جو کمپنی پاکستان کی ذمہ دار ہے ان تمام مینٹیننس کی، سٹینڈرڈز کی اور ان سب چیزوں کی۔ ناظرین میں سارا دن آج بات کرتا رہا ہوں ایکسپرٹ سے بھی اور اس میں جو ڈیل کر رہے ہیں، تو کچھ چیزیں میں آپ کے لیے کوئکلی بتا دوں۔ 2-3 باتیں سامنے آئیں۔ ایک منسٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں ابھی فالٹ کا نہیں پتہ، انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، جب پتہ لگے گا تو پھر اس کے مطابق بات ہوگی۔ بالکل سمجھ آتی ہے، لیکن ایک چیز ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ ہمارا جتنا سسٹم ہے، یہ ترسیل کا، جنریشن کا، یہ سارا کمپیوٹرائزڈ ہے، لنکڈ ہے۔ ایک ادارہ ہے نیشنل پاور کنٹرول سینٹر، یہ ہے ماتحت ادارہ NTDC کا۔ یہ ادارہ، اس کے پاس تمام ڈیٹا ہوتا ہے اور جب کوئی فالٹ ہوتی ہے سسٹم میں اسی وقت اس کی ریکارڈ ہوتا ہے سب کچھ۔ ایک چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں فالٹ ریکارڈرز۔ یہ ہر گریڈ میں، ہر پاور پلانٹ میں، ہر ٹرانسمیشن لائن جہاں شروع ہوتی جہاں اینڈ ہوتا ہے وہاں پہ یہ فالٹ ریکارڈرز ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایک چیز ٹائم کے ساتھ ریکارڈ کرتے ہیں سب کچھ، اور آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ نقص کہاں سے شروع ہوا، کہاں گیا۔ اور پھر ایک ہوتا ہے آٹو ریکلوزنگ نظام، ایسا ہے کہ جب کوئی نقص ہوتا ہے تو تھوڑی دیر بعد سسٹم اس کو دوبارہ آن کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر وہ نہ ہو پائے تو پھر وہ ایک رپورٹ جنریٹ ہوتی ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ اس خطے میں، اس ٹکڑے میں یہ نقص ہے، یہ فلانا ہے۔ یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل میں آپ کو چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ راکٹ سائنس نہیں ہے، اور میں جب ایکسپرٹ سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جو پریلیمنری رپورٹ ہے، انیشل رپورٹ جون سی ہے یہ پاور کنٹرول سینٹر کی، یہ آپ کے پاس 6 سے 12 گھنٹے میں بن سکتی ہے۔ ڈیٹیل رپورٹ بڑے آرام سے بنائیں گے۔ لیکن 2015 میں مجھے یاد ہے ایک رپورٹ بنی تھی اسی طرح کی، اور اس وقت کے جو MD تھے ان کے نیشنل پاور کنٹرول سینٹر کے، ان کو غلط بیانی پہ نکال دیا گیا تھا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ہمیشہ یہ سینٹر جو ہے NTDC کو کور دینے کی کوشش کرتا ہے اور ایک دوسرے کے پردے ڈالتے ہیں۔ اس بار بھی ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن ٹیکنیکلی 3 سوال اٹھتے ہیں۔ اگر یہ ہوا بھی، گڈو سے ٹریگر بھی ہوا، تو یہ کنٹین کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ پورے ملک میں اس کا امپیکٹ کیوں چلا گیا؟ یہ کنٹین ہونا چاہیے تھا۔ سب سے بڑا ڈیفنس ہے لائنز کی واشنگ کا، اور ایک مجھے یاد ہے وہ بتا رہے تھے کہ ایک سبسٹنس ہوتا ہے کہ جب یہ لائن سپرے کرتے ہیں، آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں آپ کے کنڈکٹرز وغیرہ بھی، کہ جب سپرے کرتا ہے تو اس کے بعد وہ واشنگ کے بعد وہ سپرے میں ایک ایسا کیمیکل ہوتا ہے کہ جو کوٹنگ کر دیتا ہے ان کی کنڈکٹرز وغیرہ کی، اور اس پہ پھر دھند وغیرہ میں نہیں ہوتا۔ اس لیے پچھلے سال کیا 2 سوال ہیں،
کیا NDDC نے انشور کیا کہ اس سال جو سی کلیننگ ہونی تھی وہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ڈپینڈنگ علاقے کے مطابق کتنی انوائرمنٹ ہے، فوگ ہے کیا، یا کلائمیٹ کتنا برا ہے، آپ کو 1 یا 2 صفائیاں کرنی پڑتی ہیں. ہر چیز کی جو اینڈ میں انگلی اٹھ رہی ہے، اینڈ میں لگتا یہ ہے کہ کھرا جا کے NDDC کے اوپر آئے گا اور اس کی پرفارمنس کے اوپر آئے گا. اس پہ ہم بات کریں گے. مفتاح پہلے میں آپ سے شروع کروں گا. آپ پاور کو بھی ڈیل کرتے رہے ان چیزوں کو، ناٹ ڈائریکٹلی بٹ یو ہیو اے گڈ نالج آف دیٹ. اس میں کتنا قدرتی ہے اور کتنا ان کا ماک اپ ہے؟ لیکن جو میں نے سنا ہے ایکچولی بہت زیادہ ٹیکنیکل چیز ہے، جو میں نے سنا ہے اور آج جو میں نے بھی ایکسپرٹ سے بات کری ہے دوسری جگہوں پہ، منسٹری کے اندر دوسری جگہوں پہ، تو مجھے بھی یہ کہا ہے کہ دیکھیں ایک پروگرام تھا کلیننگ کا، یہ جو آپ بتا رہے تھے کہ لکوڈ جو تھا وہ اسپرے کرتے ہیں جس سے وہ کوٹنگ ہو جاتی ہے اور اس کے پیرامیٹر انسولیٹرز کے پیرامیٹرز چیک کرتے ہیں. تو یہ جیسا آپ نے کہا کہ سال میں 1-2 مرتبہ ہونا چاہیے. دے تھنک کہ اس سال گرمیوں میں یہ نہیں کیا گیا ہے. اینڈ یہ اسکپ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. گدو کی بات کر رہے ہیں، گدو، جامشیرو، مظفر گڑھ، ان سب جگہوں پہ یہ ہونا چاہیے. اینڈ the people that I have spoken to, they think کہ کوئی پاور پلانٹ ٹرپ نہیں ہوا ہے، یہ چیز ہوئی ہے اور اس سے یہ ہوا ہے. جہاں تک پاور پلانٹ پاکستان کا ایک سسٹم ہے اور پاور پلانٹ جب ٹرپ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے. نون کے زمانے میں ہم نے ایک اسکیم شروع کری تھی کہ N-1 کہ اگر ایک بڑا پاور پلانٹ بھی ٹرپ ہو جائے پھر بھی سسٹم کو اسٹیبل کر دیں. وہ بھی ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے. یہ جو آخری والی بات تھی عمر ایوب صاحب کی، وہ بات درست ہے کہ مٹیاری لاہور کی جب یہ مٹیاری فیصلہ آباد کہتے ہیں، جب پاور پلانٹ ٹرانسمیشن لائن ختم ہو جائے گی، بائی دا وے یہ بھی نون کے زمانے میں شروع ہوئی تھی، جب یہ اس سال میں ختم ہو جاتی ہے مارچ اپریل میں، تو اس سے بھی سسٹم تھوڑی سی اسٹیبلٹی بڑھ جائے گی. لیکن آئی تھنک دس از دا لیک آف مینٹیننس، جو انہوں نے پچھلے سال میں مینٹیننس نہیں کری ہے، اس کا یہ خمیازہ ہے جو آج ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر فیاض، آپ NDDC کے بھی ہیڈ بھی رہے ہیں، پھر آپ نے لمس کے اندر بھی انرجی انسٹیٹیوٹ بنایا، ساری زندگی آپ کی اس میں گزری ہے. مجھے ذرا 2 باتیں بتائیں. پہلے تو ذرا میں NTDC پہ آنا چاہتا ہوں بیکاز یہ سارے ختم بات وہیں پہ ہونی ہے. NTDC کا ہم دیکھ رہے تھے کہ جب یہ 98 میں آئی تھنک 1998 میں یہ انبنڈل ہوا تھا ویبڈا سے اور پھر بنایا گیا، اب تک جو ایوریج ٹینیور نکل رہا ہے ایک ہیڈ کا وہ کوئی 9-10 ماہ نکل رہا ہے، 1 سال سے نیچے نکل رہا ہے. آپ بھی مجھے یاد ہے 3 سال کے کانٹریکٹ پہ آئے تھے، آپ بھی شاید 10-11 مہینے میں آپ کو بھی فارغ کر دیا گیا تھا. کیا NTDC میں یہ کیپیسٹی ہے کہ یہ اتنے بڑے نیٹ ورک کو جو ہمارے ملک میں ہے پاور کا ہیومن ریسورس وائز، کہ اس کو وہ ایویلیویٹ کر سکے، اس کی پالیسیز بنا سکے، مینٹیننس سٹینڈرڈز کر سکے؟ کیا اس کے پاس کیپیسٹی ہے؟ جی، کیپیسٹی تو ہر وقت ہر لمحے آپ کو بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے 2015-16 میں ہمارے پاس جو ٹوٹل 21,000 کا نظام تھا، اب یہ جا کے 37-38,000 کا نظام ہے. بہت نئی ٹیکنالوجیز بھی آ گئی ہیں، QDC جیسے آ رہی ہے. ہمیں پہلے جو ایسے پلانٹس نہیں تھے، جو ہمارے پاس جو ونڈ فارمز تھے یا ہمارے پاس کول کے پاور پروجیکٹس ہیں یا اتنے بڑے بھی جیسے نیوکلیر آ رہا ہے، تو ان سب کے لیے ان کو کیسے آپریٹ کرنا ہے، کیسے پلان کرنا ہے، سسٹم آپریٹنگ پریکٹسز کیسے ریوائز کرنی ہے، اس حساب سے میں نہیں سمجھتا اتنی تیاری ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ تیاری کی ضرورت ہے. آپ مجھے بتا رہے تھے کہ اس میں ہیومن، ہم جب پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے آپ نے مجھے بتایا کہ وہ بہت بڑا ٹریگر ہوا پاور بریک ڈاؤن امریکہ میں. جب رپورٹ نکلی تو پتہ لگا 1-2 جگہ درخت لمبے ہو گئے تھے، وہ پاور لائن پہ گرے اور پھر وہاں سے چیزیں سب کچھ ہوئیں. تو فزیکل مینٹیننس آف لائنز لگ رہا ہے کہ بڑا ایشو ہے. یہاں بھی کوئی نہ کوئی تو ایسی چیز ٹریگر ہوئی ہے. اگر یہ میں جو آپ کے سٹینڈرڈز ہوتے ہیں سیٹنگز کے، آپ نے بتایا نئے پاور پلانٹ آتے ہیں تو آبویسلی پورا سسٹم کنفیگر کرنا پڑتا ہے اس کے مطابق. کیا NTDC آپ کے خیال میں یہ رول پلے کر رہی ہے کہ جس کے اندر وہ نئے تقاضوں کے مطابق کانسٹنٹ سسٹم اپ گریڈ کر رہی ہو، مینٹیننس کے وائز کانسٹنٹلی وہ اسٹرکٹلی فالو کر رہی ہو، لائنز، کلیننگ، سارا کچھ؟ وہ آپ کے خیال میں ہے اس کیلیبر کی؟ آپ نے تو ہیڈ کیا ہے اس کو. جی نہیں، کمیاں اپنی جگہ ہیں، لیکن جو ڈیلی ہماری جو پریکٹس ہے، آپ کہہ لیں کہ ہمارا جیسے ڈیزائن ڈپارٹمنٹ ہے یا ہمارا پروٹیکشن جو ان چیزوں کو سیٹنگز کرتا ہے کہ جب اکوپمنٹ لگ گیا اب اس نے سسٹم کے آپریشن میں اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اگر کوئی ایونچولیٹی ہو جاتی ہے، کوئی کنٹینجنسی ہو جاتی ہے
تو ہم نے اس فالٹ کو جلدی آئسولیٹ کرنا ہے اور وہ اس کا امپیکٹ کرٹیل کرنا ہے یا کم کرنا ہے. میرے خیال میں اس وقت یہ ہوا ہے کہ اگر گدو پہ کہیں فالٹ آیا ہے تو وہ اس سے وہ ایک لائن اگر چلی گئی یا 2 لائنیں بھی چلی گئیں, شاید بریکر فیلئر ہوا ہوگا, تو اگر 2 ایلیمنٹ بھی چلے گئے یا پورا پلانٹ بھی چلا جائے تو ہم اس طرح کی آپریٹنگ پریکٹس ہوتی ہے کہ پھر وہ انڈر فریکوینسی لوڈ شیڈنگ سکیم جو ہے, اگر پلانٹ نکل جاتا ہے تو وہ سسٹم کو بچا لیتا ہے ٹوٹل کولیپس کو. لیکن اب یہ جب تک ہم اس کی ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن نہیں کریں گے یہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے اس وقت. ہمایوں ٹھیک ہے, میں ابھی آپ کو چاہتا ہوں ہمایوں, یہاں بھی جو چیز نظر آ رہا ہے نا وہ ٹپیکل جو پی ٹی آئی گورننس کا ہمیں مسئلہ نظر آ رہا ہے. یہاں بھی گورننس کا ایشو ہمیں نظر آ رہا ہے. ابھی بھی جو سے آپ کے لوگ اس سیکٹر میں کوئی سول انجینئر ہے, کوئی میکینک, وہ دوسرے انجینئرز ہیں اس انڈسٹری کے نہیں ہیں. ہم جب آپ کے سٹرکچرز میں دیکھتے ہیں ان کمپنیز کے, آپ کی گورنمنٹ نے صحیح اپوائنٹمنٹس نہیں کی یا وہ کیپیسٹی بلڈ اپ نہیں کیا. کبھی آئی جی آپ کے 6 بدلتے ہیں, ایک صوبے میں چیف سیکرٹری بدلتے ہیں. یہاں بھی سسٹم وہی ہے. لگ یہ رہا ہے قوم کو ایسے بتایا جا رہا ہے جیسے کہ بڑا کوئی ٹیکنیکل ایک اچانک کوئی دھماکہ ہو گیا جو بالکل اوائڈیبل نہیں تھا. نظر گورننس کا آ رہا ہے, نظر سسٹمز کے فیلئر کا نظر آ رہا ہے, اور وہ مین پاور اور مینجمنٹ کا آ رہا ہے. کیا آپ کی گورنمنٹ کسی ڈپارٹمنٹ میں بھی گورننس دکھا سکتی ہے؟ مالک, آئی تھنک کہ اس چیز کو ہمیں ایک پولیٹیکل ٹوسٹ نہیں دینا چاہیے. ساری دنیا میں اس طرح کے بلیک آؤٹس اور بریک ڈاؤنز ہوتے ہیں. پاکستان میں بہت دفعہ ہوئے ہیں, پچھلی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں ہوئے ہیں, پیپل پارٹی کی گورنمنٹ میں ہوئے ہیں. یہ کوئی ایسے تو نہیں ہوا نا کہ پچھلے 2.5 سال میں یہ ساری این ٹی ڈی سی یا نیشنل پاور کنٹرول سینٹر کی ساری بھرتیاں ابھی ہم نے کی ہیں. لوگ کیڈر کے لوگ ہیں, چلے آ رہے ہیں, ایکسپرٹس ہیں, وہ یہ ادارے چلاتے ہیں. میں ایز اے لے مین اینڈ ایز اے پولیٹیشین اینڈ ایز اے اکنامک پالیسی میکر, میرے ذہن میں جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے چند سالوں میں بالخصوص پی ایم ایل این کے دور میں جنریشن بہت زیادہ بڑھائی ہے, اور ہم ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن پہ اتنی توجہ نہیں دے سکے. تو 2.5 سال میں آپ لوگوں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. 2.5 سال ٹرانسمیشن لائن جیسے عمر ایوب نے کہا وہ ختم ہونے والی ہے. تو وہ تو پی ایم ایل این کا پروجیکٹ تھا, انہوں نے کیا تھا, وہ تو پروجیکٹ ان کا پروجیکٹ تھا. بھاشا سے جو لائنیں ٹرانسمیشن کی آنی ہے اس پہ کام ہو رہا ہے. سیکنڈلی میں آپ کو بتاؤں, اسی سے ریلیٹڈ ایشو ہے کہ آپ نے ڈسٹریبیوشن کمپنیز ادھر کے ادھر کھڑی ہیں, آپ کے لائن لاسز 18 پہ کھڑے ہیں. اب ایک نئی چیز آ گئی ہے ریسیویبلز کو, بیسیکلی وہ لائن لاس چھپانے کے لیے ہوتا ہے, وہ 28 پہ کھڑے ہیں. آپ نے جنریشن کیپیسٹی بڑھا دی بے شمار اس ملک کی آئی پی پیز کے ذریعے, اور اس کے بعد جو اکانومی چھوڑ کے گئے اس میں جب آئی ایم ایف کی وجہ سے مینوفیکچرنگ کلیپس آیا, اور جس نے بجلی, تو آپ مجھے بات بتائیں بھائی, آپ مجھے بتائیے, آپ کہتے ہیں نہیں میرا ایک سوال ہے, میں اس کو تھوڑا سا آڈینس کے لیے سمپل رکھنا چاہ رہا ہوں. لائن لاسز ہیں جی, کرپشن ہے, سب کچھ ہے, آپ کی گورنمنٹ ہے, چینج کریں, ہیڈز کو چینج کریں, یہ ڈسکوز کے بندوں کو چینج کریں, پرائیویٹائز کرنا ہے پرائیویٹائز کریں, چینج کرنا ہے چینج کریں. آپ لوگ کرتے کچھ ہے نہیں, بس پچھلوں کو سارا ڈالتے رہتے ہیں. آپ کیوں نہیں کرتے؟ آج چینج کریں ڈسکو ہیڈز وغیرہ, آپ کو فرق آ جائے گا. ڈسکو ہیڈز مالک بہت چینج ہوتے ہیں. یہ بیسکلی ڈسکو ہیڈ چینج کرنے سے مسئلے نہیں حل ہونے, یہ بنیادی پولیٹیکل ہمیں ابھی فیصلے ہم کر رہے ہیں اور کرنے ہیں جس سے یہ ڈسٹریبیوشن کا نظام ٹھیک ہونا ہے. ایک میں آپ کو بات بتاؤں, ایک بات ذرا آپ کے جو ویورز ہیں ان کا انٹرسٹ ہوگا اس میں. کہا جاتا ہے کہ آپ کا سرکولر ڈیٹ اتنا زیادہ کیسے بڑھ گیا ہے. میں آپ کو ایک سمپل سی چیز دیتا ہوں, اور اتنی تیزی سے کیسے بڑھ رہا ہے. ایک تو ڈسکوز ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی انفیشنسی جو کہ جاری ہے. نمبر 2 جو بنیادی چیز ہوئی ہے, آپ نے بے شمار جنریشن بڑھائی ہے آئی پی پیز کے تحت. وہی پرانے آئی پی پیز جس میں کیپیسٹی پیمنٹس, آپ بجلی خریدیں نہ خریدیں آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں, جس رائٹ یہ آپ سب مانتے ہیں. اس کے تحت آپ نے پوری جنریشن بڑھائی ہے. اکانومی اس حالت پہ چھوڑ کے گئے ہیں, ڈالروں کی کمی اور کرنٹ اکاؤنٹ کی, ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا, اور اس میں انٹرسٹ ریٹس بڑھے اور ڈیویلویشن ہوئی اور میسو. گورننگ پریکٹسز سے کیا تعلق ہے؟ آپ مجھے بات مکمل نہیں کرنے دے رہے, آپ مجھے بات مکمل کائنڈلی کرنے دیں 1 منٹ, اس کے بعد آپ اگلا سوال پوچھئے. ایک چیز اگر میں مکمل کر لوں, یہ جو سرکولر ڈیٹ بڑھتا ہے
کیونکہ مینوفیکچرنگ ٹوٹلی کرش ہوئی ہے، جو پالیسیز چھوڑ کے گئے تھے آپ لوگ، اس سے بجلی کی کھپت ختم ہو گئی ہے. بجلی کی کھپت ختم ہو گئی ہے. آئی پی پیز کو آپ کو پھر بھی کیپیسٹی پیمنٹ دینی ہے. اس گورنمنٹ نے پہلی دفعہ آئی پی پی سے ایک سیپریٹ ڈائیلاگ شروع کیا ہے. چلیں میں اس پہ آتا ہوں. میرے پاس جو ڈاکیومنٹ پڑا ہوا ہے وہ بیکاز اس پہ ہم پورا ایک پروگرام کریں گے، بیکاز جو ہمیں ٹرمز آف، میں ایگریمنٹ تو نہیں کہتا، میں تو اس کو ٹرمز آف انڈیئرمنٹ کہتا ہوں، جو ہم چیزیں سن رہے ہیں جن ٹرمز سے آپ لوگ ایک سو کالڈ کمپرومائز کر رہے ہیں نیشنل انٹرسٹ میں، اور کون کر رہا ہے، وہ لوگ اس کو ڈیل کر رہے ہیں جو خود کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے مارے ہوئے لوگ ہیں. اس میں اگر آپ کے انرجی زار ندیم بابر صاحب ہیں جو خود اورینٹ پاور کے شیئر ہولڈرز ہیں، جہاں فرنس آئل کی اور وہ چیزوں چیکنگ کا معاملہ آتا ہے، ان کے پارٹنرز آگے سے دوسرے بڑے بزنس مین ہیں. وہ علیحدہ سین ہوگا کہ کس قسم کی کمیٹی بنی جس کو الیکشن کمیشن کے ریٹائرڈ سیکرٹری صاحب ہیڈ کر رہے ہیں. وہ تو ایک تماشا ہے. وہ جب چیزیں سامنے آئیں گی تو وہ شاید ان لوگوں نے جو کیا ہے اتنا ہی بڑا ایک جرم نظر آئے گا. بٹ ویل ڈو اٹ وین دا ڈاکیومنٹ کمز ٹو آور آئیز، بیکاز وہ ایک پورا پروگرام اس میں چاہیے. وہی بڑی مزیدار ایک لاٹری نکلی آئی پی پیز کی دوبارہ ایک بار پھر. بٹ اینی وے مفتاح وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی آج کل پرابلمز ہیں سب کچھ ہیں، وہی لوگ اب کر رہے ہیں ٹرانسمیشن پہ کام. آپ لوگ تو بس یار کچھ بھی نہیں چھوڑ کے گئے سوائے تباہی کے. جواب دیں. یہ اچھی بات ہے یار کہ کل جو بجلی آ رہی تھی وہ پی ٹی آئی کی تعریف تھی، لیکن آج جو بجلی چلے گئی پاکستان میں وہ نواز شریف کا قصور ہے. ویسے میں آپ کو بتاؤں، نواز شریف ہے نا، وہ محور ہے پاکستان کی سیاست کا. نتھنگ ہیپنس وداؤٹ پیپل ٹاکنگ اباؤٹ نواز شریف 24/7. ہی از دی موسٹ ریلیونٹ پولیٹیشین. اب بات سنیں، دیکھیں یہ مینٹیننس کا فالٹ ہے. دے ڈڈ ناٹ ڈو مینٹیننس. سیدھی بات ہے. اگر ٹرانسمیشن کم ہوتا سچ مچ جیسے ہمایوں کہہ رہے ہیں تو ہم میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے پروجیکٹ کو ختم کیا ہوتا. پروجیکٹ تو ہم نے ایک شروع کرا تھا مٹیاری فیصل آباد کا، وہ کر رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ ایک بھی انہوں نے ٹرانسمیشن کا پروجیکٹ شروع کرا ہے؟ ایک بھی ڈسٹریبیوشن کے اندر کوئی چیز شروع کری ہے؟ جب انہوں نے نہیں کری اس کا مطلب ہے کہ ضرورت نہیں ہے. اس گرمی میں 25,000 میگا واٹ بجلی بنی ہے اور بجلی ٹرانسمٹ ہوئی ہے اور بجلی ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ انفراسٹرکچر تو 25,000 کا تھا. آج تو آپ 12-13,000 میگا واٹ بجلی بنا رہے ہیں، تو بجلی تو کم تھی. تو ظاہر ہے کہ اس کا فرق نہیں پڑتا. اور یہ جو سرکولر ڈیٹا ہے یہ 2400 ارب روپے ہو گیا ہے، اور جو 60 ارب روپے مہینے کا بڑھ رہا ہے آج کل، وچ از اے ریکارڈ. یہ اس لیے بڑھ رہا ہے کہ انہوں نے نیپرا کے میرٹ آرڈر کی خلاف ورزی کری. انہوں نے ایل این جی اتنی مہنگی دی ہے، اور اب ایل این جی سے نہیں بنا رہے، فرنس آئل سے اور ڈیزل سے بجلی بنا رہے ہیں. یہ ہمایوں جانتے ہیں کہ یہ کتنا ظلم ہے اس ملک کے ساتھ. اور یہ جو بات کریں نا ہمایوں کے یہ فکسڈ کاسٹ ہے یا جو ہم نے یار وہ تو بڑی کنوینئنٹلی مفتاح، بڑی کنوینئنٹلی ایل این جی کے جو ٹینڈر ہیں وہ ڈیلے ہو جاتے ہیں بڑی کنوینئنٹلی، اور پھر فرنس آئل والوں کی مافیا کی لاٹری نکل آتی ہے. آواز کٹ گئی تھی آپ کی. I could not میں hear کہہ رہا ہوں ویری کنوینئنٹلی جو ایل این جی ٹینڈرز ہیں وہ ڈیلے ہوتے رہتے ہیں، اور پھر فرنس آئل لینا پڑتا ہے اور ڈبل دا کاسٹ سے بجلی بنتی ہے، تو سارے مافیاز خوش ہو جاتے ہیں. نہیں مالک، اگر ڈبل تک بن رہی ہے تو ہم ڈبل تو مانتے ہیں. 50% انفیشنٹ تو ہم نے عمران خان کو دی ہے کیونکہ اتنا ہینڈسم ہے، کوئی بات نہیں. 6 روپے کی جگہ 13 روپے کی بجلی بنائے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. یہ جب 19 روپے تک پہنچتے ہیں نا، جب ڈیزل تک پہنچتے ہیں، اس گرمی میں ڈیزل سے بجلی بنائیے، جب میرا دل جلتا ہے. فرنس آئل تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یار، ہینڈسم بھی تو ہے نا. پرائم منسٹر بغیر پرچی کے تقریر کرتا ہے، بلیک میل نہیں ہوتا ہے، مطلب ہزارہ شیعوں. یہ آپ نے پرچی والی بات کیوں کی ہے؟ پرچی کے ساتھ تو آپ کے پرائم منسٹر کرتے تھے، وہ تو امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی پرچی لے کے بیٹھتے تھے. I wouldn't bring پرچی around. I wouldn't bring پرچی. آپ مفتاح I bring the fact that he's handsome، بغیر پرچی کے بات کر لیتا ہے، بلیک میل نہیں ہوتا بچیوں سے ہزارہ کی. مطلب اس کی کیا بات ہے یار؟ پورا ملک بلیک آؤٹ ہو گیا، کوئی بات نہیں. ڈاکٹر فیاض ان کے وزیر آئے، سن لیجیے اتنی سی بات، ان کے وزیر آئے وداؤٹ نوئنگ کہ کیا ہوا ہے، بولا غلطی پی ایم ایل این کی ہے. یہ نہیں پتا ہے کہ کیا ہوا ہے، غلطی پی ایم ایل این کی ہے. ماشاءاللہ. ڈاکٹر فیاض مجھے یہ بتائیں، ہمیں بتایا گیا کہ پوری رات جو وزیر تھے ایوب صاحب، وہ عمر ایوب، وہ وہاں سینٹر میں رہے، کرائسس میں رہے، سب کچھ رہا، اور جیسے بہت بڑا جہاد ہوا ہے. اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، ان کو جانا چاہیے، دیٹ از واٹ ہز جاب از. لیکن مجھے یہ بتائیں، کیا یہ کرائسس اتنا بڑا ہونا چاہیے تھا؟ کیا یہ میٹیگیٹ ہو سکتا تھا؟ جی میں اس پہ اس طرح ہی عرض کروں گا کہ یہ ٹیکنیکل معاملات ہیں اور ان کو ٹیکنیکل ہی رکھنا چاہیے. ہم نے تھوڑی اپنی گفتگو تھوڑی میں جو سن رہا ہوں تھوڑا پولیٹیسائز ہو گئی ہے. ہمیں اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کرنا ہوگا کہ یہ جو ٹیکنیکل جو بھی ہوئی ہے
उसकी मेंटेनेंस रीजन थी या माल फंक्शन कर गया, इक्विपमेंट माल फंक्शन कर गया, जिस वजह से ये ट्रिगर हुआ है, तो हमें उन चीजों पे ध्यान रखना है कि उनको कैसे दुरुस्त रखें। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब, आपने भी एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताई कि वो कैपेसिटी का इशू है, तो ये मेरे नज़दीक एक टेक्निकल से ज़्यादा गवर्नेंस का भी इशू है, और गवर्नेंस मींस पॉलिटिकल लीडरशिप भी आ जाती है कि क्या इदारे की कैपेसिटी बढ़ाने का फैसला और वो करना, वो क्रिटिकल, ये काम वजीरों के तो ये होने चाहिए कि वो इदारे स्ट्रॉन्ग करे, इदारों की एफिशिएंसी बनाए, सही लोग लाएं। उसने आके मीटर तो नहीं ठीक करना, वजीर का टेक्निकल काम से क्या ताल्लुक है? मैं 100% इस बात से एग्री करता हूं कि हमें अदारे मजबूत करने हैं, सही मैन पावर, उनके जो अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स है उनको मीट करना है, ताकि हम जो नए चैलेंजेस हैं, नए टेक्नोलॉजी के सिस्टम बड़ा हो गया, हम हर चैलेंज को आसान तरीके से उसको हम कबूल करके उसका मदावा कर सकें, उसके रिमीडियल मेजर तैयार कर सकें। तो आपकी बात सही है, मुझे अच्छी तरह याद है वापडा के जमाने में इवन हमारे मेंबर पावर जब कंट्रोल रूम में गए थे तो वो जो ड्यूटी इंजीनियर था उसने उनको बाहर निकाल दिया था कि ये आपका काम नहीं है, ये मेरी ड्यूटी है। तो ये जमाना जरा बदल गया है, हम हर चीज को पॉलिटिसाइज कर लेते हैं। चलो कंसर्न होना अच्छी बात है, लेकिन जो लोग वहाँ कंट्रोल सेंटर में उन्हीं को काम करना चाहिए, उन्हीं का काम है। ये मुझे बताएं, एनटीडीसी के चेयरमैन वगैरह के ऊपर क्या प्रेशर्स होते हैं? आपने हेड किया है, किस तरह ये इदारे पे प्रेशर क्या होते हैं? ज्यादा तो इन्वेस्टमेंट, जब जैसे पावर प्लांट्स थे, आपको पता है कि मेरे थोड़े रेजिस्टेंस जो अभी जब एक्स्ट्रा जनरेशन जो लग रही थी या उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे थे, मैंने उसको रजिस्ट किया था कि भी हमारे ऑलरेडी एडिक्वेट जनरेशन हमारे पास कैपेसिटी हो गई है, तो पहले इसको तो संभाल लें, उसकी ट्रांसमिशन बुला लें, तो सारी तवज्जो इधर कर लें ट्रांसमिशन। तो लेकिन वो एक वावेला चल रहा था जनरेशन लगाने का, वो रुका ही नहीं, ठीक है। तो वो इस पे तो आपको पता है कि उसके मेरे निकलने की क्या वजह है। बहरहाल अब ये है कि हमें अपने अदारों की कैपेसिटी बिल्ड करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है, प्रॉपर टीम्स, अगर हमें कोई स्किल नहीं है तो उसको स्किल लाना है। यूनिवर्सिटीज में वो अपना कैपेसिटी हम लोग में एनर्जी इंस्टीट्यूट का बनाने का मकसद ही ये था कि हमने पूरे पावर सेक्टर में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऐसा बना दें। मैं भी वहाँ पावर सेक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमने बना लिया है, तो इंशाल्लाह वहाँ ट्रेनिंग देंगे। हुमायूं, आप सुन रहे हैं, वी आर डाउन टू आवर लास्ट 2-3 मिनट्स, सबका मैं क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा आपसे। क्लोजिंग में कमेंट ये चाहूँगा, हुमायूं, हमें सीरियस क्वेश्चन मार्क्स हैं गवर्नेंस प्रैक्टिसेस की इस हुकूमत में। चाहे वो पंजाब हुकूमत में एवरेज एक 9 सेक्रेटरीज बदले हैं एक महकमे के पिछले 2.5 साल के अंदर। आपके पता नहीं, अब तो गिनती हमने छोड़ दी आईजीज की, चीफ सेक्रेटरीज की। फेडरल लेवल पे भी यही हाल है। हम प्लानिंग कमीशन को देखते हैं तो वहाँ चीफ इकोनॉमिस्ट नहीं है। हम आपके महकमों में देखते हैं 23 से ज़्यादा स्टेट कॉर्पोरेशंस के परमानेंट हेड्स नहीं हैं, एक्टिंग चार्जेस हैं, सब कुछ है। यहाँ भी देखते हैं एनटीडीसी वगैरह में भी, यहाँ भी गवर्नेंस इज द प्रॉब्लम। हम लोगों को टेक्निकल के पीछे लगा रहे हैं, तो फिर तो मसला तो फिर आप लोगों के साथ है ना। बिजली की तार की खराबी से ज़्यादा तो आपकी गवर्नेंस की खराबी है। नो मालिक, हम लोग, मसला इस मुल्क में ये है कि 40-40 और 60-60 साल से पॉलिटिकल पार्टीज बैठी हुई है और उनके मुल्क के हर इदारे और हर सर्विस के अंदर पेनिट्रेशन है। हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि हम ऐसे लोग जो कि मेरिट पे पूरे उतरते हैं उनको ऊपर लाएं, जिनका कोई इन बड़ी पार्टीज जो तो लाए ना। 30 सेकंड्स रह गए, वेरी क्विकली, लाते क्यों नहीं आप? सेकंडली डॉक्टर फयाज साहब ने सही फरमाया कि देयर वाज टू मच फोकस ऑन जनरेशन, व्हिच इज व्हाट आई सेड इन माय इनिशियल। सर वो तो गुनाहगार है, वो तो इलेक्शन हार गए, उनको जेलों में डाल गए, अब उनको क्या गोली मार देंगे? अपनी परफॉर्मेंस की बात करें। वी टोटली इग्नोर्ड ट्रांसमिशन एंड वी टोटली इग्नोर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। मिफ्ता, क्लोजिंग रिमार्क, 30 सेकंड्स। पॉइंट आई मेड। मिफ्ता भाई, अगर इफ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत थी तो मैं जानना चाहता हूं कि पीटीआई ने फिर एक भी प्रोजेक्ट पिछले 2-2.5 साल में क्यों स्टार्ट नहीं किया? एक भी प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, जो मेरिट की बात उस वक्त करनी चाहिए जब उस्मान बुज़दार आपका पंजाब का चीफ मिनिस्टर ना हो। अगर आपको पूरे 12 करोड़ के सूबे में सबसे अच्छा आदमी उस्मान बुज़दार मिलता है उस पार्टी को, और उसको उस्मान बुज़दार से अच्छा आदमी नहीं मिलता, तो फिर उसके बाद मेरिट की बात। सर, आई हैव रन आउट ऑफ टाइम। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, और तीनों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। नाज़रीन, वेरी क्विकली, आई थिंक ये जो कावे मूसवी ने बातें की हैं बड़ी सीरियस बातें हैं। ब्रॉडशीट ये जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर पर, और बिल्कुल
ان کو اس کا جواب دینا چاہیے اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے, لیگل کیس کرنا چاہیے اگر وہ غلط بات کر رہے ہیں. لندن میں ہیں دونوں, اٹس اے کیک واک جس کو کہتے ہیں, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. جہاں تک یہ کرائسس ہمیں بتایا گیا ہے, میں کیٹیگوریکلی میرا سٹانس اس پہ یہ ہے کہ گورننس کا ایشو ہے. ٹیکنیکل ایشو ہے, بہرحال چھوٹے موٹے ہوتے ہیں, لیکن این ٹی ڈی سی جو کی ادارہ ہے اس کی کیپیسٹی نہیں ہے. ہم نے ان کے آفیسرز پہ بہت کی ڈیٹیلز لی ہیں, سب کچھ لیا, ہم اس پہ بھی علیحدہ ایک پروگرام کریں گے. یو ول بی شاکڈ کہ اس ادارے کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے. ہمیں 3 چیزوں کے جواب چاہیے. کیا کلیننگ پروسیس ہوا اس سال؟ کیا لائنز وغیرہ کا جو کام تھا وہ ہوا؟ کیا جو نیٹ ورک کی آپ کو کانسٹنٹ اپ گریڈنگ سیٹنگز ہی کرنی پڑتی ہے, نئے نئے پروجیکٹس آ رہے ہیں, سب کچھ ہو رہے ہیں, وہ اپ گریڈنگ ہے؟ اور کیا یہ رپورٹ پبلک کی جائے گی جو پاور سینٹر کی ہوگی کہ جہاں ایگزیکٹ کازز ہوں؟ یہ تینوں چیزیں ہمیں چاہیے, اینڈ وی ہوپ کہ گورنمنٹ کم از کم یہاں اپنی گورننس ضرور دکھائے گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.